तक चलते हैं परभनी जिले की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। खास खबर यह है कि 2 अक्टूबर 2023 को परभनी जिले के पाथरी शहर के ईदगाह हज हाउस इस एरिया में 2 अक्टूबर 2023 को रात में 8:30 बजे पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना मोहम्मद उमरैन महफूज रहमानी इनका बयान हुआ। इन्होंने जिस तरह से मुस्लिम समाज को बताया है कि किस तरह से हमने अब हमारे देश में रहना चाहिए और हमारे देश में रहने के लिए हमने किन बातों पर केयर करना बहुत ज़रूरी है, यही बयान इन्होंने मौलाना उमरैन महफूज रहमान साहब ने बताया है और मुस्लिम समाज को पूरी तरह से जगाने की कोशिश की गई है। अब देखते हैं कि कितना मुस्लिम समाज के लोग कितना जागते हैं। ये बयान हम आपको बता रहे हैं। मौलाना मोहम्मद उमरैन महफूज रहमानी साहब का बयान हम आपके लिए बता रहे हैं। परभनी आज तक पर पूरी तरह से लाइव टेलीकास्ट भी किया गया है इस बयान का और न्यूज़ में भी ये बयान बता रहे हैं। जिस तरह से ये बयान पूरी तरह से मुस्लिम समाज को इस वक्त हालात हाज़िरा पर जिस तरह से काम करना चाहिए, अल्लाह के रसूल हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईद मिलादुन नबी के मौके पर रखा गया था। इस प्रोग्राम में हुफ़ाज़ इकराम बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद थे। उसी के साथ में आमदार बाबा जानी खान दुर्रानी इनकी भी मौजूदगी थी। ये आप नज़ारा देख लीजिए किस तरह की बात मौलाना मोहम्मद उमरैन महफूज रहमान साहब ने कही है। अभी तक आप हज़रत मुफ्ती मोहम्मद उस्मान साहब दावत बरकातुल आलिया को सुन रहे थे। अब मैं बिला तमहीद बिला ताख़ीर आप और हज़रत वाला के दरमियान हाइल ना होते हुए एक छोटा सा ऐलान करता हूँ। उसके बाद हज़रत वाला से इंशाअल्लाह उनको दावत पेश करके हज़रत वाला से मुस्तफ़ीज़ होंगे। एक ज़रूरी ऐलान ये है कि 8 अक्टूबर बरोज़ इतवार बाद नमाज ईशा गोल्डन फंक्शन हॉल परभनी में शाही इमाम शेर पंजाब हज़रत मौलाना मोहम्मद उस्मान साहब लुधियानवी दामत बरकातुल आलिया तशरीफ़ ला रहे हैं। इसलिए हम तमाम से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत फरमावे और हज़रत वाला की कीमती मलफूज़ात से मुस्तफ़ीज़ हों। इसके बाद अब मैं हमारे जो इस जलसे के रूह रवा हज़रत मौलाना उमरैन महफूज रहमानी दामत बरकातुल आलिया खलीफ़े मजाज हज़रत वली रहमानी साहब रहमतुल्लाहि अलैह और जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इनको एक छोटे से शेर के साथ दावत देता हूँ कि सदाए इश्क़हू नजराने दिल लेकर आया हूँ, सदाए इश्क़हू नजराने दिल लेकर आया हूँ, यही एक चीज़ थी लाने के काबिल लेकर आया हूँ, जहे जज्बो कशिश ये होश तक बाकी नहीं मुझको कि मुझे दिल लेकर आया है कि मैं दिल लेकर आया हूँ। इस शेर के साथ से गुजारिश करते कि अपनी दीन मरबूदा से हम तमाम को मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। यहाँ कुर्सियाँ हैं ना, इस पे तशरीफ रखें, यहाँ पर बैठा दीजिए। लिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله
صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم ودعا بدعوتهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. دستگیری کی سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ زخم برسائے، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کے فسانے میں، سلام اس پر کہ جس کے بزم میں قسمت نہیں سوتی، سلام اس پر کہ جس کے ذکر سے سحری نہیں ہوتی۔ حضرات علماء کرام، قابل احترام بھائیوں، بزرگوں اور برادران وطن، مجھے خوشی ہے کہ آج پاتری کی سرزمین پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے متعلق یہ اجلاس رکھا گیا ہے، اور جہاں اس میں بہت سے مسلمان بھائی آئے ہیں، وہیں ہمارے برادران وطن ہندو بھائی بھی شریک ہیں۔ اس لحاظ سے میں کوشش کروں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے وہ پہلو عرض کروں جو ہمارے لیے اور پوری انسانیت کے لیے رہبری اور رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ سب سے پہلی بات جو مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں کیوں تشریف لائے؟ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر تھے، اور سارے پیغمبروں کے آخر میں ان کو دنیا میں بھیجا گیا، اور ان کے دنیا میں آنے کا مقصد سمجھنے کے لیے اس دور کے حالات کو سمجھنا ضروری ہے جس میں ہمارے پیغمبر کو دنیا میں بھیجا گیا۔ اس وقت ساری کائنات میں، اس پورے سنسار میں ناانصافی بڑھ چکا تھا، غریبوں پر اتیاچار ہو رہا تھا، زیادتی ہو رہی تھی، طاقتور کمزور کو نگل جا رہا تھا، ہر طرف برائی عام ہو رہی تھی، شراب پی جا رہی تھی، عورتوں مہیلاؤں کی عزتیں لوٹی جا رہی تھی، لڑکیوں کو پیدا ہونے کے بعد زمین میں گاڑ دیا جا رہا تھا۔ یہ جو آج بعض لوگوں کا ذہن ہے کہ وہ لڑکی کے پیدا ہونے کو عیب سمجھتے ہیں، یہ ذہن کوئی آج کا نہیں ہے،
یہ اس معاشرے میں بھی، اس سماج میں بھی پایا جاتا تھا۔ فرق اتنا ہے کہ وہ لوگ سائنس کے اعتبار سے، میڈیکل سائنس کے اعتبار سے اتنے آگے بڑھے ہوئے نہیں تھے کہ معلوم کر لیتے کہ ماں کے پیٹ میں بیٹا ہے یا بیٹی۔ اس لیے ان کی حالت یہ تھی کہ جب بیٹی پیدا ہو جاتی تھی تو پھر وہ اس کو زندہ زمین میں گاڑ دیتے تھے۔ آج کے دور میں یہ ہوتا ہے کہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے، سونوگرافی کے ذریعے معلوم کیا جاتا ہے کہ پیٹ میں پلنے والا لڑکا ہے یا لڑکی، اور لڑکی ہو تو اس کو ماں کے پیٹ میں ہی مار ڈالا جاتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں کیا جانے والا یہ قتل ہمارے اس پورے سماج کے لیے کلنک ہے، ایک داغ ہے، ایک دھبا ہے۔ اور افسوس کہ پڑھے لکھے لوگ، ایجوکیٹڈ لوگ اس میں مبتلا اور ملوث ہیں۔ بہت سے ہمارے سماج میں رہنے والے مسلمان تو کسی درجے میں کم، لیکن دوسرے سماجوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے ہاں یہ برائی زیادہ ہو رہی۔ کیوں ایک لڑکی کے وجود کو ہم کیوں عیب کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، حالانکہ خود ہمارے پیدا ہونے کا ذریعہ بننے والی بھی ایک عورت ہے، ایک مہیلا ہے۔ ماں کی محبت اور ماں کی ممتا کائنات میں سب سے زیادہ مثالی ہے۔ ماں سے زیادہ محبت کسی کے اندر نہیں ہوتی۔ بے لوث اور بے غرض محبت اگر دنیا میں کسی کی ہے وہ ماں کی ہے۔ لیکن یہ ظلم آج بھی ہو رہا ہے، اور اس سماج میں تو بہت بڑا ہوا تھا جس سماج میں پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا۔ اس دور میں، اس زمانے میں یہ برائی اپنے عروج کو پہنچ رہی تھی کہ بیٹی پیدا ہوتی تھی، اس کو اپنے لیے بائی سے ننگ سمجھ کر زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا۔ اس برائی کو اور اس طرح کی بہت ساری برائیاں جو اس زمانے میں پائی جا رہی تھی، جو عورتوں پر ظلم ہو رہا تھا، جو بچیوں پر ظلم ہو رہا تھا، جو ماں باپ پر ظلم ہو رہا تھا، جو خاندانوں پر ظلم ہو رہا تھا، جو فیملی سسٹم بگڑ گیا تھا، ان بیلنسنگ جو ہر زندگی کے شعبے میں، ہر ڈپارٹمنٹ میں پائی جا رہی تھی، اس برائی کے بڑھ جانے اور دیگر برائیوں اور ظلم کے بڑھ جانے پر اللہ نے اس کو مٹانے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ حضور دنیا میں کیوں تشریف لائے، آپ کے آنے کا مقصد کیا تھا، ریزن کیا ہے، کیوں بھیجا گیا، کیوں آپ دنیا میں تشریف لائے، آپ کے آنے کا مقصد کیا تھا۔ آپ اس دنیا میں کن برائیوں کو مٹانے اور کن خرابیوں کو ختم کرنے کے لیے تشریف لائے، یہ سمجھنا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور یہ جب ہم سمجھیں گے تب ہمیں اندازہ ہوگا کہ پرافٹ محمد کا کارنامہ کیا ہے، انہوں نے کیا کیا اس دنیا میں آ کر۔ اور جب ہم اس کو سمجھیں گے تب ہمیں معلوم ہوگا کہ پرافٹ محمد صرف مسلمانوں کے پرافٹ نہیں ہیں، ان کے پیغمبر نہیں ہیں، بلکہ وہ ساری دنیا کے لیے بھیجے گئے، اس پورے سنسار کے لیے، اس پورے وشو کے لیے۔ ان کو اللہ نے اپنا رسول بنایا، اپنا پیغام پہنچانے والا میسنجر بنایا۔ وہ اللہ کا پیغام انسانوں تک لے کر آیا۔ پیغمبروں کو بھیجا ہی اس لیے جاتا تھا کہ وہ اللہ کا میسج لوگوں تک پہنچائیں۔ یہ جو ہم پرافٹ کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے میسنجر، پیغام پہنچانے والا۔ قرآن میں کہا گیا
وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. بتایا گیا کہ پیغمبروں کو میسنجرز کو کیوں بھیجا جاتا ہے. ارشاد فرمایا گیا کہ ہم جن نبیوں کو پیغمبروں کو جن پیغام پہنچانے والوں کو دنیا میں بھیجتے ہیں اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ پیغمبر آئیں اور دنیا کے انسانوں کو بتائیں کہ اگر تم بھلائی کے راستے پر چلو گے, ایمان کے راستے پر چلو گے, انصاف کے راستے پر چلو گے, اچھائیوں کو اپناؤ گے, لوگوں کو حق کا حق ادا کرو گے, پڑوسیوں کے ساتھ بھلا معاملہ کرو گے اور اس پورے سنسار میں بسنے والوں کو اپنا بھائی سمجھو گے اور ان کے ساتھ خدمت کا برتاؤ کرو گے, تو پھر اللہ تم سے خوش ہوگا, مالک تم سے راضی ہوگا. وہ جس نے اس پوری دنیا کو بنایا, وہ اللہ جس نے اس پوری کائنات کو وجود بخشا, یہ دنیا کچھ نہیں تھی, اس نے بنایا اور وہی خالق ہے. واللہ الخالق البارئ المصور. وہی اللہ ہے پیدا کرنے والا, جان ڈالنے والا, تصویر بنانے والا. اللہ ہی کی طاقت ہے کہ وہ پانی کے چند بوند پر, چند قطروں پر انسان کی شکل بنا دیتا ہے اور پھر اس کو ایک جیتا جاگتا بچہ بنا کر دنیا میں لاتا ہے. دنیا میں بڑے بڑے مصور ہیں, تصویر بنانے والے ہیں. دنیا میں اسکیچ کرنے والے اسکیچر بہت سے ہیں جو تصویر بناتے ہیں, لیکن آپ دیکھیں گے کہ وہ تصویر بناتے ہیں کسی دیوار پر, یا تصویر بناتے ہیں کسی کاغذ پر, یا تصویر بناتے ہیں کسی دفتی پر. دنیا میں کوئی ایسا اسکیچ بنانے والا, کوئی دنیا میں ایسا تصویر بنانے والا نہیں ہے جو پانی پر تصویر بنائے. پانی پر اگر تصویر بنائی جائے گی وہ فوراً مٹ جائے گی, لیکن کائنات میں صرف ایک ہستی ایسی ہے اور وہ اللہ کی ہستی ہے کہ وہ پانی کے قطروں پر انسان کی تصویر بناتا ہے اور پھر اس کو زندگی عطا کرتا ہے. واللہ الخالق البارئ المصور. وہی اللہ ہے پیدا کرنے والا, جان ڈالنے والا, تصویر بنانے والا. اسی اللہ کی طاقت ہے کہ اس نے اس پوری کائنات کو بسایا, اور کائنات کو بسانے والے اس مالک اور خالق نے انسانوں کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے پرافٹ بھیجے, میسنجر بھیجے, نبی بھیجے, پیغمبر بھیجے. اور اس دنیا میں سب سے پہلا انسان جو اللہ نے اتارا, وہ انسان, پہلا انسان بھی اس وشو کا تھا, اس سنسار کا پہلا انسان بھی اور پہلا پیغمبر بھی. حضرت آدم علیہ السلام پہلے پیغمبر ہیں کہ انہوں نے دنیا کے انسانوں کو اللہ کی بھکتی سکھائی, اللہ تعالیٰ کی عبادت سکھائی, اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنا سکھایا. پھر اس کے بعد دوسرے نبی آتے گئے اور لوگوں کو بھلائی سکھاتے رہے, یہاں تک کہ آخر میں اللہ نے محمد پرافٹ کو بھیجا. اور اس لیے بھیجا کہ اس زمانے میں جو برائیاں پنپ رہی تھی وہ ان کو مٹا دیں اور اللہ کا تعارف اور پہچان کرائیں, اللہ کا پریچے کرائیں اور انسانیت کو پیغام دیں. انسانیت کا, مانوتا کا سندیش دینے کے لیے پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا. انسان کے خون کا پیاسا ہو رہا تھا اور پڑوسی کو مار رہا تھا, اور لوگ چوری کر رہے ہیں, ڈکیتی ڈال رہے ہیں, انسانوں کا خون بہا رہے ہیں. اس زمانے میں اگر کسی کو اپنی تلوار کی دھار چیک کرنی ہوتی تھی, تلوار کی دھار دیکھنی ہوتی تھی کہ تلوار صحیح کام کر رہی ہے یا نہیں, تو وہ کسی انسان کے جسم پر وار کرتا تھا, بے قصور, بے گناہ, جس کا کوئی گناہ نہیں, جس کا کوئی جرم نہیں, اس کے اوپر تلوار چلا کر دیکھ رہا ہے. اس لیے کہ اس زمانے میں نظام یہ ہو گیا تھا کہ جو طاقتور ہے وہ ہر ظلم کر سکتا ہے, جو طاقتور ہے وہ کمزوروں کو نگل سکتا ہے. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی تھے, چچا زاد بھائی تھے. جب مکے میں ظلم بڑھ گیا, حضور نے کہا جاؤ حبشہ چلے جاؤ, وہاں ایک انصاف پسند بادشاہ ہے, وہ تم کو اپنے پاس پناہ دے گا. یہ گئے, پیچھے سے مکے کے لوگ بھی پہنچے کہ یہ ہمارے بھاگے ہوئے غلام ہیں, ان کو ہمارے ساتھ بھیجو. لیکن وہ بادشاہ بہت انصاف والا بادشاہ تھا, وہ بادشاہ بہت زیادہ عدل والا بادشاہ تھا.
وہ ہر ایک کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا انسان تھا. اس نے کہا میں ایسے نہیں بھیجوں گا, پہلے بات سنوں گا, پہلے ان کا کیا پیغام ہے وہ سنوں گا, وہ کیا چاہتے ہیں سنوں گا. چنانچہ صحابہ کرام کو بلایا گیا. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ اس جماعت کے امیر تھے, ان کو کھڑا کیا گیا. بادشاہ بیٹھا ہے, وہ عیسائی بادشاہ تھا کو ماننے والا, اور جن کو آج کرسچنز کہا جاتا ہے, وہ کرسچن بادشاہ تھا, مسلمان نہیں کرسچن تھا. اور اس کے دربار میں بڑے بڑے علماء بائبل لے کر بیٹھے ہوئے تھے. اور پھر اس نے مسلمانوں کی اس جماعت سے پوچھا کہ تم کس چیز کو مانتے ہو, کیا تمہارے ذہن میں ہے, کیا تمہارے دل میں ہے, ذرا بتاؤ, اپنا تعارف کراؤ, اپنا پریچے کراؤ. تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کے دربار میں کہا کننا قوما اہل جاہلیت, بادشاہ سلامت, ہم جاہلیت والی قوم تھے, ہمارے اندر جہالت تھی, ہمارے اندر ناانصافی تھی, ہمارے اندر ظلم تھا, ہمارے اندر پڑوسیوں کو ستانے کا جذبہ تھا, ہمارے اندر لوگوں کو مار ڈالنے کی عادت تھی, ہمارے اندر لوگوں کے حقوق چھین لینے کا مزاج تھا. ہم ایسے تھے کہ یأکل القوی منا الضعیف, ہمارا طاقتور ہمارے کمزور کو نگل جاتا تھا, اور ہر طرف اتیاچار, انیائے, ظلم و زیادتی پھیلے ہوئے ہیں. ہم کسی کا وجود اپنی سرزمین پہ برداشت نہیں کرتے تھے, مردار کھاتے تھے. ہمیں عقل نہیں, شعور نہیں, تہذیب نہیں, ہمارے پاس کوئی سمجھ نہیں تھی, انسانیت نہیں تھی, مانوتا کا ہمارا مزاج نہیں تھا, ہم کسی انسانیت پر کوئی یقین نہیں رکھتے تھے. پھر ایک شخص آیا, اتانا من نعرف دینه ونسبه وصدقه وامانته وعفافه وحسبه. ایک ایسا پیغمبر ہمارے درمیان آیا جس کی سچائی ہم جانتے تھے, دیانت اور امانت ہم جانتے تھے, جس کے بارے میں ہم یہ جانتے تھے کہ اس آدمی نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, یہ آدمی ایسا ہے جس نے کبھی ایک پرندے کو بھی تکلیف نہیں پہنچائی, ایک چیونٹی کو بھی تکلیف نہیں پہنچائی. ایک ایسا انسان جو پاک دامن ہے, جو سچائی پر یقین رکھنے والا ہے, اور جو ساری انسانیت کا درد اپنے سینے میں رکھتا ہے. وہ انسان آیا, اس نے ہمیں جینا سکھایا, اس نے بتایا کہ کسی پر ہاتھ نہ اٹھاؤ, مظلوم کا سہارا بن جاؤ, ظالم کا ہاتھ پکڑو, کسی کو ظلم نہ کرنے دو, کسی پاپی کو اتنا موقع نہ دو کہ وہ لوگوں کو ستا سکے. ماں باپ کا احترام کرو, اپنی اولاد پہ شفقت کرو, بیٹیوں کو زندہ زمین میں نہ گاڑو, شراب نہ پیو, مردار نہ کھاؤ, اللہ کے آگے سر جھکاؤ, اللہ کی بھکتی اور عبادت کے راستے پر چلو. اس پیغمبر نے ہمیں سچائی کا راستہ دکھایا, اس پیغمبر نے ہمیں انسانیت کا راستہ سکھایا, اسی نے ہمیں یہ تعلیم دی قرآن کے ذریعے أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. پیغمبر نے ہمیں بتایا کہ اگر کسی ایک انسان کو بھی کوئی قتل کرتا ہے تو وہ ساری انسانیت کا قاتل ہے, وہ ساری انسانیت کو مار ڈالنے والا ہے, اور جو کسی ایک انسان کو بچاتا ہے وہ ساری انسانیت کو بچانے والا ہے. پیغمبر نے ہمیں بتایا کہ تمہارے پہلو میں جو دل دھڑک رہا ہے اس میں انسانوں کی محبت ہو, صرف مسلمانوں کی نہیں, انسانوں کی محبت ہو. کسی مذہب کا ماننے والا ہو, کسی دھرم کا ماننے والا ہو, کسی تہذیب پر چلنے والا ہو, کسی کلچر کو اپنانے والا ہو, کوئی زبان بولنے والا ہو, دنیا کے کسی حصے میں رہنے والا ہو, انسانیت کے ناطے وہ تمہارا بھائی ہے, تم اس کے مددگار بن جاؤ. ہماری ماں حضرت عائشہ نقل کرتی ہیں کہ حضور جب رات کو اٹھتے تھے اور تہجد پڑھتے تھے, اللہ کی عبادت کرتے تھے, اللہ کا نام جپتے تھے, اس وقت ایک جملہ اپنی زبان سے کہتے تھے, اشہدو ان العباد کلہم اخوہ, کہ ساری دنیا کے انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں. کسی مذہب کا ماننے والا ہو, کسی تہذیب پر چلنے والا ہو, وہ انسانیت کے رشتے سے ہمارا بھائی ہے. اور یہ رشتہ ہمارے ماں باپ نے نہیں قائم کیا,
یہ رشتہ ہمارے پرکھوں نے نہیں قائم کیا، یہ رشتہ ہمارے پیغمبر نے قائم کیا ہے، یہ رشتہ ہمارے رسول نے قائم کیا ہے۔ ان کی تعلیم ہے کہ کبھی کسی کے اوپر ظلم نہ کرو، نہ ظلم ہونے دو، نہ کسی کے اوپر زیادتی ہونے دو۔ ہمارے پیغمبر نے تو یہ سکھایا، تعلیم دی، کیسی خوبصورت تعلیم۔ فرمایا کہ اگر تم کسی دریا، کسی سمندر کے کنارے بیٹھے ہوئے ہو، دریا کے گھاٹ پر ہو، پانی ہی پانی ہے اور تم وضو کر رہے ہو، نماز کے لیے تم وضو کر رہے ہو، پانی لے کر اپنے ہاتھ منہ دھل رہے ہو، وضو کر رہے ہو، پاکی حاصل کر رہے ہو۔ ہمارے پیغمبر نے کہا لو کنت علی نہر جاری او علی ماء جاری، اگر جاری پانی پر، دریا کے گھاٹ پر بھی بیٹھے ہوئے ہو، فضول مت بہاؤ، ایک قطرہ پانی بھی ضرورت سے زیادہ استعمال نہ کرو۔ اگر تم نماز کے لیے وضو کر رہے ہو، بھکتی کے لیے تم جانا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تم جانا چاہتے ہو اور تم اس وقت وضو کر رہے ہو، تب بھی ایک بوند پانی زیادہ مت استعمال کرو۔ اگر تم دریا کے گھاٹ پر بھی بیٹھے ہوئے ہو، تب بھی پانی زیادہ مت استعمال کرو۔ میرے بھائیوں، میں اس سے آپ کو ایک نکتہ سمجھانا چاہتا ہوں اور سارے ملک کے ہمارے بھائیوں کو ایک پیغام، ایک سندیش دینا چاہتا ہوں۔ ہمارے مسلمان بھائیوں کو خاص طریقے پر کہ وہ مسلمانوں سنو، جو پیغمبر ایک بوند ضرورت سے زائد بہانے کی اجازت نہیں دے رہا ہے، وہ کسی انسان کا خون بہانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ کیسے اجازت ہو سکتی ہے کہ کسی پر ظلم کیا جائے، کسی پر ہاتھ اٹھایا جائے، کسی کمزور کو ستایا جائے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، چاہے وہ کوئی ہو، چاہے وہ کوئی سوچ رکھتا ہو، چاہے وہ ادھرمی ہو، کسی دھرم کو نہ مانتا ہو، ملحد ہو، اللہ کے وجود پر اس کا یقین نہ ہو، اللہ کا انکار کرتا ہو، تب بھی اجازت نہیں ہے کہ ہم کسی کے اوپر ظلم کریں، کسی کو ستائیں، کسی کا ناحق خون بہائیں۔ انسانیت کی یہ تعلیم پروفٹ محمد نے دی ہے کہ ایک انسان کا قاتل ساری انسانیت کا قتل کرنے والا ہے۔ یہ تعلیم حضرت جعفر طیار نے اس بادشاہ کے دربار میں جو عیسائی تھا، کرسچن بادشاہ کے سامنے پیش کی۔ جب اس نے یہ سنا، متاثر ہو گیا کہ اتنی اچھی تعلیم لے کر آئے ہیں، اتنی اچھی باتیں سناتے ہیں۔ پھر اس نے کہا اچھا، تمہارے پیغمبر پر آسمان سے کوئی کتاب اترتی ہے، کوئی میسج آتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، قرآن آتا ہے۔ کہا تم ذرا سناؤ، ہم سننا چاہتے ہیں۔ اب غور کر لیجئے، وہ کرسچن بادشاہ ہے، حضرت عیسیٰ کو ماننے والا۔ حضرت مریم حضرت عیسیٰ کی والدہ ہیں۔ حضرت مریم کے نام سے قرآن میں سورت آئی ہے، ایک عورت کے نام سے قرآن میں سورت اتاری گئی ہے۔ آج ہمارے ملک میں یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ اسلام عورتوں کو حقوق نہیں دینا چاہتا، یا اسلام نے عورتوں کو حقوق نہیں دیے، یا مسلمان عورتوں کو قید کر کے رکھنا چاہتے ہیں، یا مسلمان عورتوں کو حق نہیں دینا چاہتے ہیں، یا مسلمان عورتوں پر ظلم کرتے ہیں۔ آپ غور کیجئے کہ جس اللہ نے اپنی پاک کتاب میں قیامت تک کے لیے ایک عورت کے نام سے پورا ایک چیپٹر اتارا ہے، پوری ایک سورت اتاری ہے، جس میں اس عورت کی تعریف کی گئی، اس کی نیکی بیان کی گئی، اس کی پرہیزگاری بیان کی گئی، اس کی کرامت بیان کی گئی، اس کی شرافت بیان کی گئی۔ وہ قرآن کیسے اجازت دے سکتا ہے کہ کسی عورت کے اوپر ظلم کیا جائے یا اس کا حق چھین لیا جائے؟ ہرگز نہیں۔ اسلام یہ ضرور سکھاتا ہے کہ عورت حیا کے ساتھ رہے، شرم کے ساتھ رہے۔ کون سا سماج نہیں سکھاتا ہے؟ ہمارے ہندو بھائیوں کے ہاں کیا یہ تہذیب نہیں ہے کہ عورتیں لوگوں سے اپنی عزت کی حفاظت کریں؟ کیا دنیا کے دوسرے مذاہب کے ہاں اس کی اجازت ہے کہ شرم و حیا کا پردہ اتار دیا جائے، ہر عورت آزادی سے زندگی گزارے، جیسے چاہے ویسے زندگی گزارے؟ نہیں، یہ تہذیب مغرب کی تو ہو سکتی ہے، ویسٹرن کلچر تو یہ ہو سکتا ہے، مگر مشرق کی یہ تہذیب کبھی نہیں رہی۔
نہ ہندو بھائیوں کے ہاں، نہ مسلمانوں کے ہاں، نہ اس سرزمین پر بسنے والے کسی بھی مذہب کے ماننے والوں کے ہاں یہ تہذیب نہیں رہی۔ یہاں یہ تہذیب رہی ہے کہ ہم عورتوں کو ایک حد میں رکھیں، شرم و حیا کے ساتھ رکھیں۔ یہ ہمارا مشرقی ملک ہے، یہ ہمارا مشرقی ملک ہے، یہ پاک سیتا کا دیش ہے۔ یہاں پاکیزگی اور پوترتا کا سندیش عام کیا جاتا رہا ہے، پاکیزگی کی بات کی جاتی رہی ہے۔ ایک عورت کے لیے پاکیزگی لازمی اور ضروری ہے، ایک عورت کا زیور ہے پاکیزگی۔ اسی لیے اعلان کیا گیا قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اے پیغمبر اعلان کر دو، پرافٹ کو کہا گیا قرآن میں کہ آپ اعلان کر دو کہ بے حیائی کی تمام کھلی چھپی باتوں کو میرے پروردگار نے غلط ٹھہرا دیا، حرام قرار دے دیا۔ کسی مرد کے لیے، کسی عورت کے لیے، کسی پرش کے لیے، کسی مہیلا کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ وہ غلط راستے پر چلے، وہ اپنی نگاہ کا غلط استعمال کرے، اپنی زبان سے عبد شبد کہے، اپنی زبان سے غلط باتیں نکالے۔ ہرگز نہیں، کے لیے بھی درست نہیں ہے کہ وہ پاکیزگی کو چھوڑ کر، شرم کو چھوڑ کر، حیا کو چھوڑ کر بے شرمی کے راستے پر جائے۔ یہ تہذیب مغرب کی ہے کہ انہوں نے عورت کے جسم سے ایک ایک تار پردے کا اتار کر اسے برہنہ کر دیا۔ ہم مشرقی دیش میں رہنے والے ہیں، ہم عورتوں کو ہمیشہ عزت کی نگاہ سے دیکھنے کو پسند کرتے ہیں، اور ہمارے یہاں کی عورتیں بھی اسی راستے پر چلنے کی عادی رہی ہیں۔ آپ 20-25 سال پہلے تک کی تہذیب دیکھ لیں کہ ہماری ہندو بہنیں بھی اگر آپ چلے جاتے گاؤں دیہات میں تو وہ اپنے اوڑھنی سے، اپنے دوپٹے سے اپنے چہرے کے سامنے پلو ڈال لیتی تھی۔ کیوں؟ اس شرم کی وجہ سے جو ان کے دل میں تھی، اس حیا کی وجہ سے جو ان کے دل میں تھی۔ حیا اور شرم ایک عورت کا زیور ہے۔ اسلام حق تلفی نہیں کر رہا ہے، شرم سکھا رہا ہے، حیا سکھا رہا ہے، اور قرآن بتا رہا ہے کہ ایک عورت کا مان سمان یہ ہے، ایک مہیلا کا مان سمان یہ ہے کہ اس کے نام سے پوری سورت قرآن میں اتاری گئی، سورہ مریم 16ویں پارے میں۔ اب حضرت جعفر رضی اللہ عنہ اس عیسائی بادشاہ کے دربار میں اسی سورت کو پڑھ کر سنا رہے ہیں، اسی چیپٹر کو پڑھ کر سنا رہے ہیں، اسی اشلوک کو بیان کر رہے ہیں، قرآن کی ان آیتوں کو جو سورہ مریم میں کیسی خوبصورت آیتیں۔ کافہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا۔ کیسا زبردست اللہ کا کلام ہے، اور پھر اسی پاک کلام میں اسی صورت میں آگے حضرت مریم کا تذکرہ ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا قال انما انا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا۔ پڑھیے قرآن کی آیتیں کیسی زبردست ہیں، پاک پروردگار کا اتارا ہوا کلام۔ جب یہ کلام پڑھا گیا اور اس عیسائی بادشاہ نے سنا، وہ رو پڑا، آنسو بہنے لگے، وہ جتنے کرسچن علماء بیٹھے تھے وہ سب بھی رونے لگے، اور قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ حق کو پہچان کر، سچائی کو پہچان کر ان لوگوں کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے، اور بادشاہ نے کہا تو صحیح راستے پر ہو، میں تمہیں ان کے حوالے نہیں کروں گا۔ میں آپ کو جو سنانا چاہتا تھا میرے بھائیوں وہ یہ کہ اس زمانے میں کیا ہو رہا تھا۔
طاقتور کمزور کو نگل رہا تھا. اس زمانے میں کیا ہو رہا تھا؟ برائیاں چاروں طرف عام تھی. تب آئے پرافٹ محمد اور آ کر انہوں نے دنیا کو انسانیت سکھائی، جینے کا طریقہ سکھایا. دنیا میں تشریف لا کر انہوں نے لوگوں کو انسانیت بتایا کہ کیسے رہنا ہے، ماں باپ کا مان سمان کیسے کرنا ہے، ایک پروش مہیلا کے ساتھ کیسے رہے گا، ایک پتی اپنی پتنی کے ساتھ کیسے رہے گا، ایک پتنی اپنے پتی پر کیسی محبت نچھاور کرے گی، ایک ماں باپ اپنی اولاد کو کیسے پالیں گے، کیسے ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کریں گے. ہمارے آقا، ہمارے پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے رحم دل تھے، ایسی خوبصورت تعلیم دینے والے تھے کہ ایک دن آپ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، صبح کی نماز، سویرے کی نماز جو لمبی ہوتی ہے، جس میں لمبا قرآن پڑھا جاتا ہے. لیکن اس دن نماز آپ نے شروع کی، سورہ فاتحہ پڑھی، اس کے بعد مختصر سورت پڑھ کر نماز ختم کر دی. صحابہ حیران ہیں کہ اللہ کے رسول آج معمول کے خلاف آپ نے جلدی نماز کیوں پڑھا دی، چھوٹی چھوٹی سورت کیوں پڑھ دی، مختصر نماز کیوں پڑھ دی، آپ نے نماز کو شارٹ کیوں کر دیا. یہ پوچھا پرافٹ محمد سے، تو ہمارے آقا نے، ہماری جانیں قربان ہو، کیسا جواب دیا. ارشاد فرمایا کہ جب میں نے نماز کی نیت باندھی، نماز شروع کی، تو میرے کانوں میں ایک بچے کے رونے کی آواز آئی. اس زمانے میں عورتیں بھی، مہیلائیں بھی مسجد میں آتی تھیں اور ان کے ساتھ بچے بھی ہوتے تھے. پرافٹ محمد کہہ رہے ہیں کہ ایک عورت کے بچے کے رونے کی آواز مجھ کو سنائی دی. میں نے اسی کی وجہ سے نماز مختصر کر دی کہ وہ بچہ زیادہ دیر تک روئے گا تو اس کی ماں کا دل دکھے گا، اس کی ماں کو پریشانی ہوگی، ایک خاتون کو پریشانی ہوگی. نماز سب سے بڑی عبادت ہے اور کائنات کے سب سے بڑے انسان نے نماز کو مختصر کر دیا ایک بچے کے رونے کی وجہ سے، اور بتایا کہ اولاد کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے، بچوں کے ساتھ کیسی محبت سے گزرتے تھے. اگر سڑک کے کنارے بچے ہوتے ان کے پاس چلے جاتے، ان کو سلام کرتے، ان کے سر پہ ہاتھ پھیرتے، ان کو پیار کرتے. ایک دن آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے نواسے آئے، چھوٹے تھے نواسے، وہ آئے حضرت حسن یا حسین، آپ ان کو گود میں لیے ہوئے ہیں، آپ نے گود میں لیا، ان کو چوم رہے ہیں، بوسہ دے رہے ہیں. ایک صحابی سامنے کھڑے ہوئے تھے، ان کے ماننے والے ایک صاحب سامنے کھڑے ہوئے تھے. انہوں نے دیکھا تو کہنے لگے، اللہ کے پیغمبر آپ اس طرح بچوں کو چومتے ہیں، ہم نے تو کبھی بچوں کو ایسے پیار نہیں کیا، میرے 10 بچے ہیں، کبھی میں نے ایسے ان کو چوما نہیں. تو ہمارے پیغمبر نے کیا بات کہی، یہ سن کر جاؤ مسلمانوں اور سمجھو کہ محبت کیا ہے، رحم دلی کیا ہے. ہمارے پیغمبر نے کہا کہ اگر اللہ کسی کے دل سے رحمت نکال لے تو اس میں میرا کیا قصور ہے، اس میں میرا کیا قصور ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا، من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، اس پر رحم نہیں کیا جاتا. اگر رحم کرو گے تو پھر اللہ بھی تم پر رحم کرے گا. کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. یہ ہمیں سکھایا گیا، رحمت، رحم دلی، ہر ایک کی خدمت. اسی لیے آئے تھے ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب کو ایک ساتھ رہنا سہنا سکھائیں، ایک دوسرے کا احترام سکھائیں، گھر کی زندگی اچھی بنانا سکھائیں، بہترین فیملی سسٹم دیں. آپ دیکھیں کہ کیسا نظام انہوں نے دیا. ایک شوہر ہے، ایک پتی ہے، اس کو اپنی بیوی کا پوری طرح خیال کرنا ہے، اس کو کھلانا پلانا ہے، اس کے حق ادا کرنا ہے، اس کی دلجوئی کرنی ہے، اسے پیار دینا ہے. یہاں تک پیغمبر نے تعلیم دی کہ جب کوئی شوہر اپنے گھر آتا ہے، کوئی پتی اپنے گھر آتا ہے، اس کی پتنی اس کا استقبال کرتی ہے، اس کو ویلکم کہتی ہے. اور شوہر، پتی اپنی پتنی کو دیکھ کر مسکراتا ہے، پتنی اپنے پتی کو دیکھ کر مسکراتی ہے. تو ان دونوں کو مسکراتا ہوا دیکھ کر اللہ بھی مسکراتا ہے، اللہ بھی خوش ہوتا ہے. یہ تعلیم دی کہ ایسے رہو گھر میں، لڑو نہیں، جھگڑو نہیں، ایک دوسرے کو ایسے الفاظ نہ کہو جس سے دل ٹوٹ جائے.
بہت سے مسلمان بھائی اس میں بہت کمی کرتے ہیں، گھر کے باہر ہیں تو ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، ہونٹوں پہ تبسم ہے، اور گھر جانے کا وقت آیا تو معلوم ہوتا ہے کہ تبسم نامی خاتون سے کبھی ملاقات ہی نہیں ہوئی ہے، تبسم غائب، تبسم بھی غائب، اس کی بہن ترنم بھی غائب، اور مسکراہٹ بالکل غائب چہرے سے اب گھر پہنچے ہیں تو معلوم ہو رہا ہے کہ کوئی جلالی بابا تشریف لے آئے، کوئی آصف گھر میں آ گیا، نہ ہنس رہے ہیں، نہ مسکرا رہے ہیں، نہ محبت کے بول کہا جاتا ہے دشاہین یاتری، بے سمت مسافر، ہماری کوئی منزل نہیں، ہمارا راستہ ہی ہمارے ہاتھ سے کھو گیا۔ راستہ تو وہ ہے جو ہمارے پیغمبر نے سکھا دیا اور اعلان کر دیا گیا، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ ارشاد ہوا کہ یہ سیدھا راستہ ہے، بس اس راستے پر چلو، دوسرے راستوں پر نہ جاؤ، ادھر ادھر نہ بھٹکو، ورنہ تم اصل راستے سے انحراف کر بیٹھو گے، اصل راستہ تمہارے ہاتھ سے چھوٹ جائے گا۔ ایک شوہر خوش مزاج بنے، اچھے اخلاق والا بنے، میٹھے بولوں، زبان میں مٹھاس ہو، گھر میں خوشیاں بکھیرے، گھر میں جائے بچے خوش ہو جائے کہ باپ آیا ہے، محبت کرنے والا، شفقت نچھاور کرنے والا، بیوی خوش ہو جائے کہ بہترین وفادار محبت کرنے والا شوہر آیا ہے، ماں باپ خوش ہو جائیں کہ ہمارا لخت جگر نور نظر آیا ہے، ہمارا بچہ جو لاکھوں میں ایک ہے وہ ہمارے گھر میں آ رہا ہے۔ یہ ہمارا انداز، ہمارا برتاؤ، ہمارا طریقہ یہ ہونا چاہیے۔ میٹھے بول بولیں، قرآن میں وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے ہمیشہ نرم بات چیت کرو، اچھی بات کرو، میٹھے بول بولو، مٹھاس ہو تمہارے لہجے میں۔ بعض لوگ اچھی بات بھی ایسے بولتے ہیں کہ ان کے جملوں کو اگر نچوڑا جائے تو 1-8 کلو کڑواہٹ اس میں سے نکل آئے گی، ٹپکے گی کڑواہٹ۔ اچھی بات ہے مگر کڑوے لبو لہجے میں کہہ رہے نہیں۔ بات گرچہ بے سلیقہ ہو کلیم، بات کہنے کا سلیقہ چاہیے۔ آدمی ایسی بات جو مناسب نہیں ہے، ذرا کڑوی ہے، وہ بھی اچھے انداز میں کہہ سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تعلیم دی، پرافٹ محمد کی تعلیم ہے، ان کا میسج ہے صل من قطعک، جو تم سے رشتہ توڑے تم اس سے رشتہ جوڑو، جو تم پر ظلم کرے معاف کر دو، جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے تم اچھا سلوک کرو۔ یہ نہیں سکھایا گیا کہ کوئی اچھا تمہارے ساتھ رہ رہا ہے تو تم اچھے رہو۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ ٹیڑھا بن رہا ہے، اب میں اس سے زیادہ ٹیڑھا بن کے دکھاؤں گا، یعنی ٹیڑھا بننے کا عالمی چیمپئن بننا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی اب ٹیڑھے بن کے دکھائیں گے۔ نہیں، اگر کوئی ٹیڑھا بھی ہے آپ سیدھے رہیے، وہ بھی انشاءاللہ سیدھا ہو جائے گا۔ مٹھاس سے، نرم بول سے، اچھے اخلاق سے دل جیتیے۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں آیا کہ وہ بہترین اخلاق والے انسان تھے۔ قرآن کہہ رہا ہے نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظيم۔ قسم کھا کھا کر کہا گیا کہ پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہترین اخلاق والے ہیں، آپ کی عادتیں بہت اچھی، آپ کے اوصاف بہت پیارے، آپ سب کے لیے نرمی اختیار کرنے والے، آپ بہترین باپ، آپ بہترین شوہر، آپ بہترین انتظام کرنے والے، آپ سب کو ساتھ لے کر چلنے والے۔ حضور تشریف رکھتے تھے، آپ کے اخلاق دیکھیے، بیٹھے ہوئے آپ جیت گئے، آپ غالب آ گئے۔ اس وقت کیا ہوا؟ اگر آپ چاہتے تو سب کو قتل کروا دیتے، سب کو مروا ڈالتے، سب کو آپ سولی پہ چڑھا دیتے، لیکن اس دن آپ نے اعلان کیا کہ جتنے ستانے والے ہیں، تکلیف دینے والے ہیں، جاؤ، آج میں نے تم سب کو معاف کر دیا، آج سب کو میں نے معاف کر دیا۔ ساری دنیا کی تاریخ میں، ساری دنیا کے اتہاس میں آپ کو ایک مثال بتائیے
کہ ان لوگوں کو معاف کیا گیا ہو جنہوں نے مکے کی تپتی ہوئی ریت پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو گھسیٹا تھا، جنہوں نے ان کی بیٹی کو نیزہ مار کر گرایا اس وقت جبکہ وہ حمل سے تھی اور ان کا حمل ساقط ہو گیا۔ ایسی تکلیفیں دینے والوں کو بھی ایک جملے میں معاف کر دینے کا حوصلہ اگر کسی کے دل میں تھا تو وہ صرف ایک ہستی، اور وہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ معاف فرمائیں، اس لیے کہ آپ رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے، رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے۔ ایک لڑائی کے موقع پر آپ کو زخمی کر دیا گیا، چہرہ خون میں ڈوب گیا اور آپ کے ساتھیوں کو مارا گیا، بہت سخت حالات تھے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ ان کے خلاف بد دعا کر دیجئے کہ اللہ ان پر کوئی عذاب بھیج دے اور ان کو مار ڈالے، ہلاک کر دے۔ ہمارے پیغمبر نے کیا کہا؟ میں بد دعا دینے کے لیے نہیں آیا، میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اللہم اہد قومی فإنہم لا يعلمون، اللہ میری قوم کے ان لوگوں کو ہدایت عطا فرما، یہ نہیں جانتے کہ غلط راستے پر جا رہے ہیں۔ اس زخمی حالت میں بھی دعا دے رہے ہیں، دعا دے رہے ہیں، بد دعا نہیں، دعا دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، اس لیے کہ آپ رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، تمام جہان والوں کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ یوں تو دنیا میں پیغمبر بھی، نبی بھی آئے، مصلح ملی و ملکی و رشی بھی آئے، حق کے جوئندہ و حق کے ولی بھی آئے، واقف و محرم سر ازلی بھی آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر، آیا نہ کوئی مگر رحمت عالم بن کر۔ یہ شان صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ سارے جہان والوں کے لیے آپ باعث رحمت ہیں، اور آپ نے اسی رحمت کا، اسی بلند اخلاق کا نمونہ دنیا کو دکھایا اور سب کو سمجھایا کہ مل جل کر رہو، حق ادا کرو، ہر ایک کے ساتھ انصاف کا برتاؤ کرو۔ مسلمانوں، یہ سب سیکھنے کی چیز ہے، ہمیں یہ سیکھنا چاہیے، ہمیں بھی اخلاق پیدا کرنا چاہیے۔ گھر میں کیسے رہنا ہے، باہر کیسے رہنا ہے، مارکیٹ میں کیسے رہنا ہے، تجارت کیسے کرنی ہے، لوگوں سے معاملات کیسے کرنے ہیں، یہ سب سیکھو۔ صرف ٹوپی پہننے سے، صرف داڑھی رکھنے سے تم سچے مسلمان نہیں بنو گے۔ جب تک کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نہیں اختیار کرو گے، کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور یہ سارا طریقہ سیکھنا ہے، سارا طریقہ کہ ہمیں کیسے رہنا ہے، گھر میں کیسے، باہر کیسے، ایک ایک چیز ہمیں سیکھنی ہے۔ سیرت پڑھو، حضور کا طور طریقہ پڑھو، ان کی لائف پڑھو، ان کی زندگی کے حالات پڑھو۔ سیرت النبی کے جلسے اس لیے نہیں ہیں کہ آپ آئیں، تقریر سنیں اور چھٹی ہو جائے، نہیں، سیرت کے جلسے اس لیے ہیں تاکہ آپ کوئی پیغام لے کر جائیں اور اس وقت اس ملک کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ آپ اپنے کردار سے اس ملک کو عطا کر سکیں۔ ہمارے ملک میں نفرت پھیل رہی ہے، بڑھ رہی ہے، اس نفرت کا جواب اس محبت سے دو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے۔ یاد رکھنا، نفرت کی عمارت اگر آسمان تک بھی پہنچ جائے تو تمہارا محبت کا سلوک اسے 1 منٹ میں زمین پر گرا دے گا۔ نفرت کی عمارت آسمان تک بھی پہنچ جائے گی تو تمہارا محبت کا سلوک، انسانیت کا سلوک، تمہارے میٹھے بول، تمہارا اچھا برتاؤ، تمہاری خدمت اس نفرت کی عمارت کو زمین پر گرا دے گی۔ انسان چاہے کتنی ہی نفرت کی بات کرے، انسانیت اس کے دل میں چھپی ہوئی ہے، جب ذرا کھرچو گے وہ انسانیت باہر آ جائے گی، وہ انسانیت باہر آ جائے گی۔ انسانوں کو انسانیت یاد دلانا یہ ہمارا کرتوہ ہونا چاہیے، یہ ہمارا فریضہ ہونا چاہیے، یہ ہمارا مشن ہونا چاہیے۔ اس ملک میں ہندو بھائی بھی رہ رہے ہیں، مسلمان بھی رہ رہے ہیں، مل جل کر رہیں، ایک دوسرے کے حقوق سمجھیں، ایک دوسرے کی بھاونائیں سمجھیں، جذبات سمجھیں، احساسات سمجھیں،
ایک دوسرے کی ضرورتوں کا خیال رکھیں. یاد رکھنا یہی اس ملک کی خوبصورتی ہے, یہی اس ملک کا حسن ہے کہ یہاں مختلف ذہن و خیال کے لوگ رہتے ہیں اور ہزاروں سال سے ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہتے ہوئے آئے ہیں, آج بھی ساتھ رہ رہے ہیں. انگریزوں کے دور میں ہمارے ایک عالم تھے خواجہ حسن نظامی, وہ تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوئے. اس زمانے میں ایسے جلسے ہوتے تھے جس میں ہندو بھائی بھی بڑی تعداد میں ہوتے تھے, مسلمان بھی ہوتے تھے. کراؤڈ جو ہوتا تھا, مجمع جو ہوتا تھا, وہ دونوں سمودائے کا ہوتا تھا, اس لیے کہ انگریزوں سے اس وقت یدھ جاری تھی, لڑائی ہو رہی تھی, تو دونوں طرح کے لوگ ہوتے تھے. وہ کھڑے ہوئے تقریر کرنے کے لیے, کھڑے ہوئے اسپیچ دینے کے لیے. بس ایک جملہ انہوں نے کہا, ہم کہا, پھر چپ ہو گئے. پھر کہا ہم, پھر چپ ہو گئے. تو بعض لوگوں نے, مجمع میں تو ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, بعض لوگوں نے سمجھا کہ آج مولانا جو تقریر یاد کر کے آئے تھے بھول گئے ہیں, یاد نہیں آ رہا ہے کہ آگے کیا کہیں. ہم پہ گاڑی اٹک گئی, گیئر جو ہے وہ ریورس گیئر لگ کے آیا لگتا ہے, آگے ہی نہیں بڑھ پا رہے, ہم رک گئے. پھر انہوں نے دہرایا ہم, اور کہا ہے سے ہندو, میم سے مسلمان, یہ دونوں ملیں تب بنتا ہے ہندوستان. دونوں قومیں ایک دوسرے سے محبت اور پریم کا برتاؤ کریں گی تب ہمارا یہ دیش ترقی کر سکے گا. نفرت کے اس ماحول میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ذریعے آپ کو پیغام دے رہا ہوں کہ آپ اور اس ملک میں بسنے والے دوسرے طبقے کے لوگ, دوسرے سماج کے لوگ, دوسرے سمودائے کے لوگ, وہ سب اس ملک کو آگے بڑھانے کے لیے ایک دوسرے کے ہاتھ مضبوط کریں, ایک دوسرے سے محبت کریں, ایک دوسرے کا خیال رکھیں, ایک دوسرے کی خدمت کریں, دکھ سکھ میں شریک ہوں. ہمیں یہی سکھایا گیا ہے, ہم دکھ سکھ میں شریک ہوں, خدمت کرنے والے بنیں. میں درد سے کہتا ہوں مسلمانوں کہ خدمت اور سیوا ہم بھی بھول رہے ہیں, ہم بھی بھول رہے ہیں. ہمارا حال یہ ہے کہ بس کہیں سے کچھ ہمیں ملے, حق دینا نہیں چاہتے, حق لینا چاہتے, حق لینا چاہتے. ہم لوگ مدرسوں میں رہتے ہیں نا, تو ہم لوگوں سے مسئلے پوچھنے لوگ آتے ہیں, مسئلے پوچھنے آتے ہیں. اور یہاں چونکہ بہت سارے علماء ہیں, الگ الگ خطوں علاقوں سے بھی آئے ہیں. ہمارے بابا جانی درانی صاحب جو ہے ماشاءاللہ مولویوں کے پیر ہیں, اور مولویوں سے ان کا بڑا اچھا محبت کا تعلق ہے, اور برادران وطن سے بھی بہت اچھا تعلق ہے. اللہ تعالیٰ ان کو دیر تک سلامت رکھے. بڑے اچھے مزاج کے, اچھے سبھاؤ کے آدمی ہیں, سب کو لے کر چلنا چاہتے ہیں. ان کا عمل اس شعر پر ہے, حیات لے کے چلو, کائنات لے کے چلو. بابا جانی دھیان سے سنیے, حیات لے کے چلو, کائنات لے کے چلو, چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو. یعنی سب کو ساتھ لے کے چلو, کسی مذہب کا ہو, کسی سماج کا ہو. تو ماشاءاللہ یہ بڑے اچھے ذہن کے بہت سارے علماء ان سے محبت کرتے ہیں, اور ان سے محبت کر کر کے ماشاءاللہ ان کو بڑھاپے میں بھی جوان بنا دیا ہے لوگوں نے. ہمارے مولویوں نے وظیفے پڑھ پڑھ کے ماشاءاللہ ان کو تندرست و توانا رکھا ہے. الحمدللہ, اللہ تعالیٰ صحت کے ساتھ رکھے اور ان کی عزت میں اضافہ کرے. تو بہت سے علماء یہاں آئے ہوئے ہیں. ان علماء کی موجودگی میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ مدرسوں میں ہوتے ہیں تو مسئلہ پوچھنے جو مسلمان آتے ہیں وہ عام طریقے پر دو قسم کے مسئلے پوچھتے ہیں. یا تو مسئلہ پوچھتے ہیں طلاق کا, یا مسئلہ پوچھتے ہیں وراثت کا. اور وہ بھی نکاح سے پہلے نہیں آتے ہیں کہ میری شادی ہونے والی ہے, کیا حقوق ہوں گے, بیوی کو کیسے رکھنا ہے, بچے ہوں گے تو کیسے پرورش کرنا ہے. نہیں, کوئی نہیں آتا ہے, کوئی نہیں. یہاں ہو سکتا ہے پاتری میں ایسے پرانوار لوگ ہوں جو آتے ہوں, ہماری طرف تو کوئی نہیں آتا ہے کہ کسی کی شادی ہونے والی آ کے پوچھے کیا حقوق ہے. نہیں, بلکہ وہ نکاح کی مجلس میں امام صاحب یا مولانا تھوڑی دیر تقریر کرنے لگتے ہیں. اگر ذرا 10 منٹ سے اوپر ہو گیا تو وہ دولہا بیچارہ دل میں دعا مانگتا ہے کہ اللہ مولانا کو نیک ہدایت دے, کیسے غلط موقع پہ تقریر کر رہے ہیں, ان کو عقل عطا فرما, مختصر تقریر کرنے کی توفیق عطا فرما. یہ دل میں دعا دیتا ہے, اس لیے کہ وہ سننا نہیں چاہتا.
بعضوں کو تو بہت جلدی ہوتی ہے. میں پیر ہوں, بہت نکاح پڑھاتا ہوں جگہ جگہ, اور کئی نکاح پڑھانے ہوتے ہیں. ایک جگہ بہت سے نوشاد میں جلدی نکاح پڑھا رہا تھا, ایجاب و قبول. جو فلاں کی لڑکی ہے اتنے مہر کے عوض میں نے یہ گواہ یہ وکیل, ابھی آدھا ہی بولا تھا, یہ بھی نہیں کہا کہ تیرے نکاح میں دیا. اس نے کہا قبول ہے قبول ہے قبول ہے. میں نے کہا اللہ کے بندے صبر کر, ان اللہ مع الصابرین, ذرا تو صبر کر, ابھی میرا جملہ تو پورا ہونے دے. ابھی جملہ پورا بھی نہیں ہوا, وہ کہہ رہا قبول ہے قبول ہے قبول ہے. سبحان اللہ. تو ایسے اجرت پسند لوگ بھی ہوتے ہیں. تو عام طریقے پہ کوئی نہیں آتا, آتے ہیں کب؟ جب طلاق ہو گئی یا وراثت کا مسئلہ پوچھنے آتے ہیں. اور آتے ہیں تو کیا پوچھتے ہیں وہ آپ کو بتانا تھا, ذہنیت بتا رہا ہوں. آ کر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے والد کا انتقال ہو گیا, ہمارے والد کا پتا جی دنیا سے چلے گئے, انتقال ہو گیا, اب ان کے مال میں سے ہم کو کتنا ملے گا. یہ نہیں کہ دوسروں کے کیا حقوق ہیں, سب کے ہم کو کتنا ملے گا. یعنی دوسرے جائیں چولہے میں, میں جاؤں جنت میں, سب مجھ کو مل جائے. کوئی ایسا راستہ بتائیے کہ سب مل جائے. وہ ہے نا کہ دو بھائی تھے اور ایک بھائی کا انتقال ہو گیا, تو جو اس کی بیوہ تھی وہ بیچاری بیٹھ کے رو رہی تھی. عورتوں کی عادت کے مطابق زور زور سے روتی تھی, بول بول کے کہنے لگی ہائے میرے شوہر دنیا سے چلے گئے, پتی چلا گیا, اتنا مال چھوڑ کر گیا, اب کون استعمال کرے گا. وہ جو دوسرا بھائی تھا اس نے کہا میں ہوں نا. پھر کہنے لگی اتنی کاریں تھی چھوڑ کے چلا گیا, کون استعمال کرے گا. اس نے کہا میں ہوں نا. 4 مکانات تھے, کون استعمال کرے گا. میں ہوں نا. بینک بیلنس اتنا چھوڑ کر گئے, کون استعمال کرے گا. میں ہوں نا. آخر میں وہ بیچاری رو دو کہ کہنے لگی میرے پتی مر گئے, اتنے کروڑ کا قرضہ بھی چھوڑ کے گئے ہیں, وہ کون ادا کرے گا. تو بھائی نے دوسرے رشتہ داروں سے کہا کم وقت تم بھی تو کچھ کہو, سب میں ہی کہوں گا کیا. ارے تم بھی تو کچھ بولو, سب میں ہی بولوں گا. تو یہ ہمارا مزاج ہے. لینا ہم جان رہے ہیں, دینا ہم نہیں جانتے, حق ادا کرنا نہیں جانتے. جہاں مل رہا ہے بس آنے دو آنے دو آنے دو, بابا آن دو آنے دو, جو آ رہا ہے آنے دو. لینا چاہتے ہیں, دینا نہیں چاہتے, حق ادا کرنا نہیں چاہتے. حالانکہ ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ حق پہلے دو. اپنا حق تمہیں ملے تو سبحان اللہ, نہیں ملے معاف کر دو, لیکن دوسروں کا حق ادا کرو. اعط ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. رشتہ داروں کو حق دو, مسافروں کو حق دو, مسکین غریب کو حق دو. یہاں تک قرآن میں آیا والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم. لوگوں تمہارے مال میں حق ہے, غریب کا, مسکین کا, مانگنے والے کا. اگر کوئی فقیر ہے, کمزور ہے, کم حیثیت ہے, تمہارے مال میں اس کا حق ہے. اپنے مال میں سے اس کو حصہ دو, مانگنے والے کو حصہ دو, بیوہ کو دو, یتیم کو دو, جو اناتھ ہے اس کے اوپر اپنا مال خرچ کرو, کمزوروں کا سہارا بن جاؤ. قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون. اے ایمان والو, اس دن کے آنے سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کرو کہ جس دن کوئی سودا نہیں چلے گا, کوئی دوستی نہیں کام آئے گی, کوئی سفارش نہیں چلے گی. انسان مرے گا, مال لے کر نہیں جائے گا, خالی ہاتھ آیا ہے خالی ہاتھ جائے گا. اور جو انسان دنیا میں ہے اسے دنیا چھوڑ کر جانا ہے. جو ماں کی گود میں سویا ہے اسے قبر کے آغوش میں جا کر سونا ہے. کوئی نہیں ہے جو موت کے شکنجے سے اپنے آپ کو بچا سکے. آنے والی کس سے ٹالی جائے گی, جان ٹھہری جانے والی جائے گی, روح رگ رگ سے نکالی جائے گی, ایک دن تجھ پہ خاک ڈالی جائے گی. ایک دن مرنا ہے, آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے, آخر موت ہے, آخری انجام موت ہے. اور جو کفن انسان پہن کر جاتا ہے قبر میں, اس میں کوئی جیب نہیں, قبر میں کوئی الماری نہیں, کوئی تجوری نہیں. جو کچھ کمایا چھوڑ کر جائے گا, جو مال یتیم پر لگ جائے, بیوہ پر لگ جائے, مسکین پر لگ جائے, مسجد میں, مدرسے میں, دینی کاموں میں, وہ مال قیمتی ہے, وہ مال قیمتی ہے. وہی قیامت کے دن کام آنے والا ہے. جو آج اللہ کے راستے میں دیا جا رہا ہے
وہی مال قیامت کے دن سرمایہ بنے گا، انسان کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا۔ مال انسان کے پاس جو کچھ ہے چھوڑ کر جائے گا وہ وارثوں کا ہو جائے گا، جو مال وہ اللہ کی راہ میں دے کر جائے گا قیامت کے دن اس کا سرمایہ بنے گا، اس پر اجر ہے، اس پر اس کے لیے ثواب ہے، اس پر اس کے لیے نیکی ہے، اس پر قیامت کے دن اس کے درجات بلند کیے۔ کوئی 1000 2000 بھی اللہ کے راستے میں دے رہا ہے، خلوص سے دے رہا ہے، کل یہ سرمایہ کام آنے والا ہے۔ اللہ کے ہاں پتہ چلے گا کہ اس خرچ کرنے کی کیسی قدر و قیمت ہے۔ ہمارے آقا نے تعلیم دی تھی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ حضور کی بیوی ہے، ان سے فرمایا ام سلمہ گن گن کر نہ رکھ ورنہ اللہ بھی تجھ کو گن گن کر دے گا، گن گن کر نہ رکھ ورنہ اللہ بھی تجھ کو گن گن کر دے گا۔ جو خرچ کرے گا نوازا جائے گا، جو روک کر رکھے گا مصیبتیں اس کا گھر دیکھ لیں گی اور پریشانیاں اس کو چاروں طرف سے اپنے نرغے میں لے لیں گی۔ خرچ کرنے سے انسان آگے بڑھتا ہے، صدقہ کرنے سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، صدقہ کرنے سے حفاظت ہوتی ہے۔ کتابوں میں ہے ایک بوڑھی عورت تھی، ماں تھی، اس کا جوان بیٹا سفر میں گیا ہوا تھا، گھر میں بیٹھی ہے، غریب ہے، دوپہر کا وقت تھا، کھانے کے لیے بیٹھی، ایک لقمہ اٹھایا، منہ میں ڈالنے جا رہی تھی کہ دروازے پہ کوئی مانگنے والا آیا، فقیر آیا، دروازہ کھٹکھٹا کر کہہ رہا ہے بھوکا ہوں، اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ اس غریب عورت نے سوچا شام کو مجھ کو کھانا مل جائے گا، مگر یہ کئی دن کے فاقے سے ہے، لاؤ یہ کھانا اس کو دے دیتی ہوں۔ اس نے اپنا لقمہ وہ کھانا اٹھا کر اس فقیر کو دے دیا، وہ دعا دیتا ہوا چلا گیا، کئی وقت کا بھوکا تھا، لے کر دعا دیتا ہوا چلا گیا۔ بات ختم ہو گئی، لیکن جب اس کا جوان بیٹا سفر سے آیا کئی مہینے کے بعد تو ماں نے پوچھا بیٹا سفر اچھا ہوا؟ اس نے کہا امی بس کسی کی دعا کام آ گئی، کوئی نیکی کام آ گئی کہ آ گیا، ورنہ میری موت یقینی تھی۔ جنگل سے گزر رہا تھا، اچانک ایک دہاڑتا ہوا شیر سامنے آ گیا اور بس وہ مجھ پر حملہ کرنے جا رہا تھا، اب تک کی بات تھی کہ میں مر جاتا، اتنے میں ایک سفید کپڑا پہنا ہوا انسان کہیں سے ظاہر ہوا، اس کے ہاتھ میں نیزہ تھا، اس نے اس شیر کو نیزہ مار کر گرا دیا اور واپس پلٹ کر جانے لگا۔ میں نے اس سے پوچھا کون ہو ذرا بتاتے جاؤ جس نے مشکل وقت میں میری مدد کی ہے؟ اس نے مجھ کو پلٹ کر دیکھا اور مسکرا کر کہنے لگا یہ لقمہ اس لقمے کے بدلے میں ہے، یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ مجھ کو نہیں بات سمجھ میں آئی، ماں نے پوچھا کون سا دن تھا، کون سی تاریخ تھی، کون سا وقت تھا؟ اس نے بتایا تو وہی دن، وہی تاریخ، وہی وقت تھا جب ماں نے اپنا لقمہ ایک غریب کو دیا تھا۔ گویا کہ اللہ نے بتایا کہ تو نے غریب کو اپنا لقمہ دیا، اس کی برکت سے ہم نے تیرے بیٹے کو شیر کا لقمہ بننے سے بچا لیا۔ یہ ہے خرچ کرنے کی طاقت، یہ ہے اللہ کے راستے میں دینے کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظاہر ہونے والی برکت۔ اللہ مالک الملک ہے، سارا اختیار اس کے ہاتھ میں ہے، اس لیے غریبوں، مسکینوں، اناتھ، بیواؤں پر خرچ کرو۔ مسلمانوں، کوئی ہو، ہندو بہن ہو، سکھ بہن ہو، عیسائی ہو، کسی مذہب کی ہو، اگر وہ بیوہ ہے مدد کرو، یتیم ہو کسی مذہب کا ہو مدد کرو، فقیر ہو کسی ذات کا برادری کا ہو اس کی مدد کرو۔ بہت سے پچھڑے سماج کے ہمارے بھائی ہیں جن کو دلت کہا جاتا ہے، جو انتہائی نامناسب لفظ ہے، پچھڑے سماج کے ہیں، نہیں کہنا چاہیے ان کو، وہ بھی انسان ہیں، اگر وہ ان کو مدد کی ضرورت ہے ہمیں ان کی بھی مدد کرنی چاہیے۔ کوئی ہو، کسی طبقے کا ہو، جو بھی مظلوم ہے، جو بھی ہماری مدد کا حقدار ہے، ہم آگے بڑھیں، اس کی مدد کریں اور سمجھ لیں کہ ہم زمین پر مدد کریں گے، آسمان والا ہمیں آسمان پر نعمتوں سے نوازے گا، آخرت پہ ہمارے درجات بلند ہوں گے، جو ہم دیں گے اللہ کے ہاں وہ کام آئے گا۔ تو حضور نے سکھایا گن گن کر نہ رکھو۔ بہت سے ہیں کنجوسی برتتے ہیں، مانگا جائے نہیں دیتے ہیں، بلکہ مدرسے کا سفیر چلا جائے تو وہ سیٹھ صاحب بیچارے ان سے کہتا ہے، سفیر جو مدرسے کا چندے والا ہوتا ہے، سفیر پتہ نہیں آپ لوگ سمجھیں گے کہ نہیں، تو چندے والا جائے تو وہ کہتا ہے مدرسے میں ضرورت ہے یہ ہے، وہ بیچارہ سیٹھ صاحب اپنی پریشانی گرانا شروع کر دیتا ہے، ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا،
وہ بیچارہ سفیر بھی سوچتا ہے کاش میرے پاس زکوٰۃ کا پیسہ ہوتا تو انہی کو دے دیتا، بیچارے یہی سب سے بڑے مستحق کے زکوٰۃ معلوم ہو رہے ہیں، اتنی پریشانی میں ہیں، اتنی الجھن میں، انہی کو زکوٰۃ دے دیتا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمارا دل کھلا ہوا ہو، ہمارا ہاتھ کھلا ہوا ہو، ہمارا ذہن کھلا ہوا ہو، دینے کی عادت ڈالیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی عادت ڈالیں، مدد کی، امداد کی عادت ڈالیں۔ یہ بھی سیرت کے اس جلسے سے ایک پیغام لے کر آپ جائیں کہ ہمیں دوسروں کا مددگار بننا ہے۔ ہمارے اس ملک میں بہت سے لوگ بھوکے پیٹ سو رہے ہیں، سردیوں میں ان کو ایک چادر نصیب نہیں ہوتی، کتنی بیوائیں ہیں، ان کے چولہے بجھے ہوئے ہیں۔ آپ بمبئی چلے جائیے، راستے سے ابھی میں قریب میں ایک آدھ ہفتے پہلے گیا اور کچھ گلیوں میں جانا تھا، کار نہیں جا سکتی تھی، چھوٹی چھوٹی گلی، پیدل چلنا پڑا۔ وہ پیدل چلتے ہوئے جب میں نکلا کار تک جا رہا تھا، رات کا وقت ہو گیا، 12:30 بجے ہوں گے، میں نے دیکھا کہ کتنے لوگ ہیں سڑکوں پر بیچارے پڑے ہوئے ہیں، ایک چادر نصیب نہیں ہے، فٹ پاتھ پر سوئے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ بچے بھی ہیں۔ عجیب منظر ہے، دیکھ کر دل کڑنے لگا، تڑپ گیا دل کہ یہ بھی انسان ہے، ان کو اپنی چھت نصیب نہیں، ایک چادر تک نصیب نہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، ہمیں ان کا درد محسوس کرنا چاہیے، درد محسوس کر کے ان کی مدد کے لیے آگے آنا چاہیے، ان کی مدد کے لیے آگے آنا چاہیے۔ خیر، جو آپ کو میں سنا رہا تھا وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہترین اخلاق والے انسان تھے۔ حضور کے اخلاق سے مدد، حضور کے اخلاق سے نصیحت حاصل کرتے ہوئے آپ بھی با اخلاق بنے، اور اس ملک میں جو گنگا جمنی تہذیب ہے اس کی حفاظت کریں، ایک دوسرے کی مروت، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ، اس کا مزاج بنائیں، اور ہم کوشش کریں کہ ہم اپنے ملک کی، اپنے دیش کی خوبصورتی کو قائم رکھیں، اللہ کی عبادت میں زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو مشغول کریں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہر ایک تک پہنچائیں، ان کی پیاری باتیں پہنچائیں۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، ہمیں لوگوں تک ان کی سیرت کا پیغام پہنچانا چاہیے، کیا کیسے تھے پیغمبر، کیا مشن تھا ان کا، کیوں دنیا میں آئے تھے، کیسے زندگی گزاری، کس طرح انہوں نے لوگوں کے ساتھ برتاؤ کیا، کیسے ظالموں کو معاف کیا، خون کے پیاسوں کے ساتھ ان کا سلوک کیسا تھا، یہ سب ہمیں لوگوں تک پہنچانا چاہیے، اور خود اپنے اندر یہ کوالٹی پیدا کرنی چاہیے، یہ مزاج پیدا کرنا چاہیے۔ مسلمانوں، سچے مسلمان بنو، اچھے انسان بنو، حضور کے سچے امتی بنو، اور اس ملک کے بہترین شہری بنو، اچھے، خوبصورت، محبت بانٹنے والے، نفرتوں کو مٹانے والے، دوسروں کے کام آنے والے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر سیرت طیبہ کا کوئی پیغام اس مشترکہ اجلاس کے لیے نہیں ہو سکتا، جہاں ہمارے برادران وطن بھی ہیں، آپ لوگ بھی بڑی تعداد میں آئے ہوئے ہیں، اور مجھے خوشی ہے کہ دوپہر میں بڑی تعداد میں عورتیں بھی، مہیلائیں بھی آئیں، ان کو بھی پیغام دیا گیا، انہیں بھی دین کے سلسلے میں اچھی اچھی باتیں بتائی گئی، اور اس وقت یہ اجلاس ہوا الحمدللہ کہ آپ تک چند باتیں پہنچانے کی میں نے کوشش کی ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ ایک اچھے جذبے کے ساتھ، ایک اچھے عزم کے ساتھ، ایک اچھے ارادے کے ساتھ، پاکیزہ جذبات کے ساتھ یہاں سے جائیں گے، اور ان ساری چیزوں کو دوسروں تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ میں اس جلسے کے منتظمین کا، ہمارے عبداللہ خان صاحب جو بابا جانی درانی کے نام سے مشہور ہیں، ان کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان کو بھی اور سب لوگوں کو دعا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے ان تمام حضرات کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ یہ خوبصورت عیدگاہ، پیاری پیاری عیدگاہ دیکھ کر بہت دل خوش ہوا، اور ماشاءاللہ یہاں حج ہاؤس بھی بنا ہے، جمعیت علماء کا دفتر بھی بنا ہے، سنا کہ ایک بے پیر کی خانقاہ بھی بنی ہوئی ہے، ماشاءاللہ جو خانقاہ ہے اور پیر صاحب نہیں ہیں تو خانقاہ بھی بنی ہوئی ہے، اور سبحان اللہ کہ ایک ایسا اچھا قبرستان بھی خوبصورت معیاری بابا جانی درانی کی کوششوں سے بنا ہے، جس کے بارے میں صرف ابھی میں نے سنا ہے کہ اس کو دیکھ کر زندہ رہنے والے بھی مرنے کی تمنا کرتے ہیں، اور اس لیے ابھی میں نے اس کی زیارت نہیں کی ہے، اس لیے تجربہ بھی حاصل نہیں ہوا، لیکن لوگوں نے بتایا کہ ماشاءاللہ VIP قبرستان ہے، تو اس کو دیکھ کر
جو زندہ ہے اس کے بھی دل میں تمنا اچھا پیدا ہوتی ہے کہ ہم بھی جلدی سے مر جائیں، اسی میں ہمارا بھی ٹھکانہ بن جائے. تو ہمارے ایک استاذ تھے، ایک ٹیچر، وہ نصیحت کرتے ہوئے کبھی کبھی کہتے تھے کہ اگر تم یہ بھی نہ کر سکو تو پھر بالکل ناکارہ ہو. تو ایک شعر سناتے تھے کہ اگر تم سے یہ بھی نہ ہو سکے تو پھر اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو پھر ایک کام کیجئے، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو پھر ایک کام کیجئے، مردوں کے ساتھ قبر میں آرام کیجئے. تو وہ لگتا ہے کہ وہ قبرستان جس کا پتہ ہمارے ٹیچر بتاتے تھے وہ یہی پاتری والا قبرستان تھا، جہاں زیادہ اطمینان سے انسان آرام کر سکتا ہے. معلوم ہوا کہ اچھی سہولتیں ہیں اور فلاں بڑی وہاں راحت ہے. مردوں کو راحت ہے یا نہیں یہ تو نہیں پتہ ہے، لیکن اوپر سے بڑی اچھی راحت کا انتظام ہے. وہ شیخ سعدی کا ایک قصہ یاد آ گیا، گلستان میں ہے. وہ ایک صاحب تھے، ان کے والد کا انتقال ہو گیا، تو وہ امیر آدمی تھے جو انتقال ہوا جن کا، تو امیر آدمی تھے. ان کی جو قبر بنی وہ بہت عالیشان قبر بنی، سنگ مرمر لگا اور فنا ہوا، بڑا انتظام اہتمام. کچھ دن کے بعد اسی محلے کے غریب آدمی کا انتقال ہوا. ایک دن ایسا ہوا کہ دونوں کے بچے، دونوں کی اولاد اپنے اپنے باپ کے قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے گئی. تو وہ جو امیر کا بچہ تھا، نوعمر نوجوان، وہ اپنے باپ کی قبر پہ، یہ ادھر ایک بچہ غریب کا وہ اپنے باپ کی قبر پہ. تو وہ جو امیر تھا بچہ، وہ اپنے باپ کی قبر جو عالیشان قبر تھی اس پہ اترانے لگا اور کہنے لگا غریب سے کہ دیکھو میرے باپ کی قبر کتنی بہترین ہے، تمہاری قبر دیکھو تمہارے باپ کی کیسی سادہ ہے، بالکل نظر نہ ٹکے ایسی ہے، بالکل سادہ مٹی کی قبر ہے. تو اس غریب کو ذرا احساس ہوا، دل پہ اس کے بات لگی، لیکن بڑا حاضر جواب تھا. اس نے جو جواب دیا وہ آپ کو سناتا ہوں. اس نے اس امیر کے لڑکے سے کہا کیا ہوا میرے باپ کی قبر اگر سادہ ہے تو جب تک میرا باپ جنت میں پہنچ جائے گا اس وقت تک تمہارا باپ یہ سب پتھر ہی ہٹاتا رہے گا. یعنی میرا باپ جنت میں پہنچ جائے گا، تمہارا باپ جو ہے سنگ مرمر ہی ہٹاتا رہ جائے گا. ماشاءاللہ آج کی اس اجلاس میں شرکت کر کے اور خاص طریقے پر ہمارے برادران وطن کے آنے سے خوشی ہوئی، اور یہاں کے انتظامات، اہتمام اور پھر جو کچھ یہاں دینی سرگرمیاں ہیں وہ دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے. اور ہمارے عبداللہ خان صاحب کی کوششیں بھی ماشاءاللہ بہت عمدہ ہیں، اور ہمارے یہاں کے علماء بھی نوجوان فضلاء ہیں ماشاءاللہ، محنت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان عزیز علماء کرام کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کے جذبوں میں برکت عطا فرمائے. یہاں جو مدرسہ چل رہا ہے اللہ اس کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وعظیم سلطانک اللهم صل على سيدنا محمد وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اے اللہ تو رحم کرنے والا ہے، معاف فرمانے والا ہے. رحم کرنا تیری شان ہے، معاف کرنا تیری عادت ہے. اللہ تو عفو درگزر رکھنے والا مالک ہے. اے کریم تو ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما. اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرما. اللہ ہمیں جنت میں جانے کا اہل بنا دے. اللہ تو بہت بخشنے والا ہے، کرم فرمانے والا ہے. اللہ تو بن مانگے عطا فرمانے والا ہے. اے کریم ہم سب گنہگاروں کی توبہ قبول فرما لے. اللہ معاف فرما دے. اللہ ہم اعتراف کرتے ہیں کہ گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، قصوروار ہیں، مگر اللہ جیسے بھی ہیں تیری رحمت کے امیدوار ہیں، تیرے عفو و کرم کے طلبگار ہیں. اے کریم تو اپنی رحمتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما، رحمتوں سے مالا مال فرما. اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما. اللہ دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں ہم سے بہت سی غلطیاں ہو گئی ہیں. اللہ تو عیبوں پہ ہوئے ہیں، مگر اللہ قیامت کے دن تو سارے عیب کھل جائیں گے، نام اعمال کا دفتر کھول دیا جائے گا.
اے کریم قیامت کے دن بھی تو ہمارے عیبوں کو چھپا لے اللہ، قیامت کے دن بھی ہمارے عیبوں کو چھپا لے، معاف فرما دے، معاف فرما دے، معاف فرما دے اللہ، آخرت میں ہمیں عذاب سے بچا لے اللہ۔ ہم دنیا میں ماچس کی آگ سے جل جاتے ہیں، جہنم کی آگ کیسے برداشت کر پائیں گے اللہ؟ ہم دنیا میں سانپ بچھو دیکھ کر ڈر جاتے ہیں، قبر کے سانپ بچھو کا کیسے مقابلہ کر پائیں گے اللہ؟ ہم دنیا میں اندھیرا ہوتے ہی خوف زدہ ہو جاتے ہیں، قبر میں تو اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا اللہ۔ اس دن تو ہم سب کی مدد فرما، عذاب قبر سے بچا لے، جہنم کی آگ سے بچا لے اللہ۔ تو ہمیں جنت میں داخلہ عنایت فرما دے اللہ، تو ہمارا ہو جا، ہمیں اپنا بنا لے اللہ۔ اتنی دیر تک یہاں تیرے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا، ان کے واقعات بیان کیے گئے، ان کی تعلیم بیان کی گئی، ان کا انسانیت کا پیغام بیان کیا گیا۔ اے اللہ تو اسی پاک تذکرے کی برکت سے ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہم سب کو معاف فرما دے، ہم سب کو معاف فرما دے، ہم سب کو معاف فرما دے۔ ہدایت کی ہوائیں چلا دے، ہدایت کی ہوائیں چلا دے، ایمان کے چراغ جلا دے اے اللہ۔ یقین کی دولت نصیب فرما دے، جو بے یقین ہے انہیں یقین عطا فرما دے اللہ۔ تیری ذات عالی کا کامل یقین عطا فرما دے اللہ۔ تجھ پر توکل اور بھروسہ عطا فرما اللہ۔ ہماری مغفرت فرما اللہ، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما اللہ۔ ہمارے ماں باپ کا ہم پر بڑا احسان ہے، انہوں نے بھوکا رہ کر کھلایا ہے، پیاسا رہ کر پلایا ہے، گیلے میں سو کر ہمیں سوکھے میں سلایا ہے، نہ جانے کتنی راتیں ہمارے لیے بے آرامی میں گزاری ہیں اللہ۔ ہم لوگ جنہوں نے مدرسوں میں پڑھا، ہمارے امی ابو نے اور بڑی قربانی دی، اپنی آنکھوں سے دودھ مدرسے میں پڑھنے بھیج دیا اللہ۔ ہمارے امی ابو کو یاد آتی ہوگی، وہ تکیے میں منہ چھپا چھپا کر رو لیتے ہوں گے، صبح آٹا گونتے گونتے پیاری امی یاد کرتی ہوگی، سوچتی ہوگی میرا بچہ یہاں تھا، میں اس کے کپڑے بھی دھل دیتی تھی، بستر بچھا دیتی تھی، سر میں تیل ڈال دیتی تھی، مدرسے میں کون دیکھتا ہوگا، کون میرے بچے کی خدمت کرتا ہوگا، یہ سوچ کر ان کے مبارک آنسو آٹے میں گرتے ہوں گے اللہ۔ انہوں نے قربانی دے کر ہمیں عالم حافظ بنایا، تیری مسجدوں کے مصلی پہ کھڑے ہونے کے قابل بنایا اللہ۔ اگر ہمارے ماں باپ جاہل بھی ہوں تو ان کی مغفرت فرما اللہ، اگر زندہ ہوں تو ان کی عمر میں برکت عطا فرما، اور اگر دنیا سے جا چکے ہوں تو اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان پر رحمتوں کی بارش برسا دے، ان کے اگلے مرحلوں کو آسان فرما، ان کے اگلے مرحلوں کو آسان فرما اللہ، ان کے اگلے مرحلوں کو آسان فرما اللہ۔ ہم سب بھی آخرت کے مسافر ہیں، ایک ایک دن زندگی سے دور، موت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں اللہ۔ آج اپنے ہاتھوں سے نہا دھو کر خود سے کپڑے پہنتے ہیں، کل جب مر جائیں گے تو دوسرے لوگ کفن کی چادر اڑھائیں گے، منو مٹی کے نیچے قبر میں دبائیں گے اللہ۔ قبر میں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا، کوئی عذاب سے بچانے والا نہیں ہوگا، کوئی ہم پر ترس کھانے والا نہیں ہوگا۔ اس دن صرف تیری رحمت کا سہارا ہوگا، اس دن صرف تیرے کرم کا آسرا ہوگا اللہ۔ عذاب قبر سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہمارے ماں باپ کی حفاظت فرما، ہماری اولاد کی حفاظت فرما اللہ۔ مال منصب عہدہ جو کچھ ملا ہے سب تو نے ہی عطا کیا ہے اللہ۔ تیرے ہی دیے ہوئے بھیک کے ٹکڑوں پر ہم پلتے ہیں اللہ۔ جو جو نعمت تو نے دی ہے ان پر شکر کی توفیق عطا فرما، شکر کی توفیق عطا فرما، تیری محبت عطا فرما،
تیرے پاک رسول کی محبت عطا فرما۔ اللہ انہوں نے دین کی خاطر کتنی قربانیاں دی ہیں۔ اللہ ہم لوگ کہیں جاتے ہیں دین کی دعوت لے کر، اللہ ہم کہیں جاتے ہیں تقریر کرنے، نصیحت کرنے، لوگ قدموں میں پھول ڈال دیتے ہیں، اللہ اونچی جگہ بٹھاتے ہیں، اللہ اچھے کھانے کھلاتے ہیں، مگر ہمارے آقا جب دین کا پیغام لے کر نکلتے تھے لوگ ان کی راہ میں کانٹے بچھا دیتے تھے، ان کو بھرے بازار میں پتھر مارتے تھے، اللہ ان کو پاگل کہہ کر پکارا جاتا تھا، جھوٹا کہا جاتا تھا، ان کو پتھر مار کر خون بہایا جاتا تھا۔ گھر واپس آتے تھے پتھر سے زخم لگا ہوا ہے، ننھی بیٹی فاطمہ اپنے گھر میں کھجور کی چٹائی جلا کر اس کی راکھ اپنے ابو کے زخم پر رکھتی تھی اور رو رو کر کہتی تھی بابا کب تک آپ کو ستایا جائے گا، کب تک آپ کو دکھ دیا جائے گا۔ اللہ اس وقت تیرے پیغمبر کا دل کتنا دکھتا ہوگا، ننھی بیٹی کی زبان سے سن کر کیسے تڑپتے ہوں گے، مگر اللہ انہوں نے ہماری ہدایت کی خاطر سب کو جھیلا ہے۔ اللہ تو ان کے درجے بلند فرما دے، پوری دنیا میں ان کا پیغام عام فرما دے، ہمیں ان کے مشن کو پوری دنیا میں عام کرنے کے لیے قبول فرما، ہماری زبان میں اثر پیدا فرما، ہمارے دلوں میں خشیت پیدا فرما، ہماری آنکھوں کو حیا عطا فرما۔ اللہ اس پورے ملک میں ہمارے اس خوبصورت دیش کو ترقی عطا فرما، یہاں پریم اور محبت کو عام فرما، امن اور شانتی کو عام فرما۔ اللہ یہاں سے نفرت کو دور فرما دے، اللہ نفرت پھیلانے والوں کو سمجھ عطا فرما، نیک ہدایت عطا فرما، ہمیں مل جل کر رہنے والا بنا، اس ملک کی ہر بد امنی سے، ہر شر اور فساد سے حفاظت فرما۔ اللہ اس ملک میں امن و امان اور راحت عطا فرما، یہاں رہنے والوں کو نیک ہدایت نصیب فرما، ایک دوسرے کا احترام عطا فرما۔ اللہ اس پورے مجمع پر اپنی رحمت نازل فرما، اے کریم ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما، اس بستی میں اپنی رحمتوں برکتوں کو نازل فرما۔ اللہ ہماری دعاؤں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے قبول فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تشریف لائے، آپ کا تہہ دل سے استقبال ہوتا ہے شکریہ سائے نیوز چینل کی طرف سے۔ شکریہ۔ آپ نے جیسے آپ کے خطاب میں کہا کہ دنیا میں نفرت ہے، ہمیں اسے محبت سے جواب دینا ہے۔ آنے والے 2024 میں دیش میں الیکشن بھی لگنے والے ہیں، جی تو اس تعلق سے آپ جو ہے تو اس دیش کو کیا سندیش دینا چاہیں گے؟ دیکھیے ہمارا یہ جو دیش ہے اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہاں پر مختلف مذہب کے، مختلف دھرم کے لوگ رہتے ہیں، الگ الگ سوچ وچار کے لوگ رہتے ہیں، اور یہی اس ملک کی خوبصورتی ہے۔ تو ہمیں اس ملک کو ہمیشہ ایسے راستے پر لے جانا چاہیے کہ یہ ملک ہمارا محفوظ رہے، سب مل جل کر یہاں رہ سکیں، سب کی جو آزادی ہے وہ باقی رہے، ہر ایک کو اس کے دھرم پر چلنے کا پورا ادھیکار ہے، اسے قائم رہنا چاہیے۔ ہمارے ملک کے سنویدھان نے جو ہمیں ادھیکار دیے ہیں اس کے مطابق ہم اس ملک میں امن چین سکون شانتی کے ساتھ جیتے رہیں۔ رہ گئی بات الیکشن کی، تو الیکشن آتے ہیں اور جاتے ہیں، لیکن اصل چیز جو ہے وہ انسانیت ہے، اور انسانیت کو آگے بڑھانے کے لیے ہم سب کو، چاہے وہ کسی بھی مذہب دھرم کے ہوں، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم انسانیت کو آگے بڑھاتے رہیں۔ اور آنے والے وقت میں جو الیکشن ہو رہا ہے وہ اس ملک کے ایسے طبقے کو جو سمجھدار طبقہ ہے اس کو یہ پیغام دیتا ہے کہ انہیں بہت سوچ سمجھ کر آنے والے وقت کے لیے کوئی فیصلہ کرنا ہوگا، تاکہ ہمارا یہ دیش صحیح سمت میں، صحیح دشا میں جا سکے۔ پورے دنیا میں اگر انڈیا کہیے، آپ بھارت کہیے، ہندوستان کہیے، کسی نام سے کہیے، پورے انڈیا میں دنیا بھر میں جو ہے تو ہندوستان میں نوجوانوں کا طبقہ بہت زیادہ ہے، صحیح، اس کی جو اکثریت ہے نوجوان بالکل بہت زیادہ ہے، تو ان نوجوانوں کو آپ کس انداز میں کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیے جوان جو ہیں وہ کسی بھی قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں،
اور جوانوں ہی سے قوموں کا عروج اور زوال جڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو جوانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی جوانی کی طاقت لوگوں کی خدمت میں، سیوا میں استعمال کرے۔ اسی طرح وہ اپنی جوانی میں بہترین ایجوکیشن، بہترین معاش اختیار کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا کرے۔ ہو یہ رہا ہے کہ ہمارا بہت بڑا طبقہ جوانوں کا اپنی صلاحیت، اپنی جوانی، اپنی زندگی برباد کر رہا ہے، کسی بھی سمودائے کے ہوں جوان۔ لیکن ہم چونکہ مسلمان ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ مسلمان نوجوان بھی اس سلسلے میں بہت غفلت برت رہے ہیں۔ تو نوجوانوں کو اس دور میں ہمیں یہ پیغام دینا چاہیے کہ وہ اپنی جوانی کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی صلاحیت کو ایسے کاموں میں لگائیں جس سے ان کا بھلا ہو، قوم کا بھلا ہو، دیش کا بھلا ہو۔